अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, आज बात करेंगे लाहौर जनरल अस्पताल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज PGMI के हवाले से और प्रोफेसर डॉक्टर हफीज जफर जो इस अस्पताल के प्रिंसिपल हैं उनसे बात करेंगे। बहुत सारे सवालात के जवाब लेंगे। क्या अस्पताल में मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की सहूलत मुयसर है? क्या मरीजों को कोरोना के हवाले से यहाँ पर सहूलत दी जा रही है? कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं? यहाँ पर किस हद तक मरीजों को हर इलाज मुआवजे के हवाले से सहूलियात मुयसर है? मरीजों की क्या शिकायत है, उस पर बात करेंगे और हर सवाल का जवाब लेंगे। और प्रोफेसर डॉक्टर हफीज जफर से बात करते हैं। आइए चलते हैं। नाज़रीन, आज बात करेंगे लाहौर जनरल अस्पताल और उसके साथ अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज और अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज और लाहौर जनरल अस्पताल के प्रिंसिपल प्रोफेसर हफीज जफर मेरे साथ मौजूद हैं, जो एक फेमस गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं और फाउंडर हैं फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के, और आज मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब, एक बड़े अस्पताल को आप चला रहे हैं, लाहौर जनरल अस्पताल, तो हमें थोड़ा सा बताइए कि इस अस्पताल के बेड्स कितने हैं, आपका बजट कितना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया है। इसमें इदारे जो हैं वो 3 हैं। एक लाहौर जनरल हॉस्पिटल है, एक अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज है और एक पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट है। इस हॉस्पिटल की एक यूनिक क्वालिटी ये है कि लाहौर के जितने कसूर और उससे आगे पेरिफेरी है वो सारी ये डील करता है, और उसकी वजह से यहाँ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं। जो भी कॉम्प्लिकेशंस पेरिफेरी में हुई होती हैं, जिसमें ज़्यादा क्वैक से और बिल्कुल बर्थ अटेंडेंट से और उन लोगों से हुई होती हैं, तो वो सारा पेशेंट इधर आता है। इंजरीज बहुत ज्यादा, चूंकि ये फिरोजपुर रोड और कसूर तक जो है बहुत ज्यादा रश होता है। हाँ जी, मोटरसाइकिल ट्रॉमा हमारे पास बहुत आता है, बहुत ज्यादा। न्यूरो ट्रॉमा है, दूसरा वैसे ऐसा जो ऑर्थोपीडिक्स का और बाकी वो ट्रॉमा बहुत ज़्यादा आता है। दूसरा थोड़ा सा इस एरिया में क्राइम भी थोड़ा सा रूटीन से ज़्यादा है, और यहाँ फायरिंग के और इस तरह के हमारे पास गन शॉट इंजरीज भी बहुत ज़्यादा आती हैं। लाहौर के जो सेंटर में हॉस्पिटल्स हैं उनमें लाहौर सिटी ज़्यादा ड्रेनेज एरिया उनका ज़्यादा जाता है। तो हमारे पास पेशेंट तो खैर बहुत दूर दूर से आते हैं, अफ़गानिस्तान से भी आते हैं, और एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ को 1800 के करीब बेड है, जिसमें से 350 बेड न्यूरो का है, और बजट LGH का और न्यूरो का मिला के वो तकरीबन 6 अरब और 80 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसमें इस वक्त हम 97% मेडिसिन जो है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। थोड़ी सी हमारे पास ऑन्कोलॉजी का डिपार्टमेंट नहीं है, वो उसकी हमें थोड़ी सी मेडिसिन परचेज करनी पड़ती है, लेकिन जनरली हमारी इमरजेंसी टोटली फ्री है। इमरजेंसी में किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है। हमने कोरोना में जो 1.25 लाख का टीका था वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट्स को दिया, 1 पैसा भी चार्ज नहीं किया, और उसका पूरा हमारे पास डेटा है कि कितने बेशुमार पेशेंट्स को वो टोक्लिज़ुमैब और जो एक्टरमा के नाम से आता है, और फिर ये रेमडेसिविर, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट लगे। हमने 35,000 से ज़्यादा कोरोना, क्योंकि हमारी टेस्टिंग लैब भी है, बिल्कुल, इसको मैंने और डॉक्टर गजाला ने और उस टाइम में वो महमूद सलाउद्दीन थे, मैं सबने दिन रात बैठ के 5 दिन लगा के इसके सारे फ्लोर्स, इसकी सीलिंग, इसकी वॉल्स, हम इसको BSL 3 लेवल पे लेके गए। और जो हेल्थ केयर कमीशन आया, ये लैब फर्स्ट गो में उन्होंने रखा। डॉक्टर साहब, आज भी अभी भी आपके कोरोना के टेस्ट आपके अस्पताल में हो रहे हैं? जी, अभी भी हो रहे हैं। हम गवर्नमेंट की मेहरबानी की, 1-2 और हॉस्पिटल्स में जो मशीन्स थी वो भी उन्होंने हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट ने और मैडम यास्मीन ने वो भी मशीन्स हमें दी, और हमने 35,000 ज़्यादा टेस्ट किए और 1 पैसा भी चार्ज नहीं किया। और एमिरेट्स एयरलाइन ने हमारी लैब, हालांकि हमने अप्लाई नहीं किया, उन्होंने इसको हमारा उसमें रखा कि भाई यहाँ से जो टेस्टिंग होगी वो हमारे लिए, हम उसे एक्नॉलेज करेंगे और रिकग्नाइज़ करेंगे। हमारी रिकन्फर्मेटरी लैब भी है। इसमें अगर कहीं शक पड़ता है किसी लैब से कि वो ठीक नहीं है आ रही रिपोर्ट, कुछ लोगों को सिम्टम नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक को टेस्ट करना होता है, या किसी का नेगेटिव आ गया और सिम्टम है, बिल्कुल, तो रिकन्फर्म करने के लिए वो हमारे पास यहाँ LGH में भेजते हैं। इसके अलावा हमने, मैं थोड़ा सा बीच में, कोरोना का टाइम चल रहा है, वो आपको उसमें बताता चलूँ वो चीज़ें कि हमने हाई इनफ्लो कुछ हमें गवर्नमेंट ने दिए, हेल्थ डिपार्टमेंट ने दिए, CM साहब ने दिए, और कुछ हमने डोनेशन से भी लिए। हमारे पास जो, क्योंकि शुरू में पहले वेंटिलेटर्स चल रहे थे
اور وینٹیلیٹرز سے پیشنٹ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. پھر دیکھا گیا کہ جو ہائی انفلو پہ پیشنٹس ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں اور وینٹیلیٹر پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں. وینٹیلیٹر سے لنگز اور ڈیمیج ہو رہے تھے. تو جہاں سیچوریشن ڈراپ ہوتی تھی وہ اس سیچوریشن اور وینٹیلیٹر کے درمیان یہ جو ہائی انفلو والا ہے یہ ایک ایسا آپشن آ گیا جس سے سروائیول 90% سے اوپر چلا گیا. ہائی انفلو آکسیجن کا ایک وہ خاص اکوپمنٹ آتا ہے جس سے یہ صرف جنرل اسپتال میں ہے آپ کے پاس؟ اب باقی ہاسپٹلس میں بھی ہے لیکن ہم نے اس کو سٹارٹ کیا سروسز نے اور ہم نے سب سے پہلے اس کو ہائی اس کا پیشنٹ کو فائدہ کیا ہوا؟ وینٹ کے اوپر پیشنٹ اس کی سروائیول ریٹ اتنا نہیں تھا. وینٹیلیٹر کے ایسے تھا کہ سیچوریشن ڈراپ ہوتی تھی تو بیچ میں ایک دو آپشن بائی پیپ سی پیپ کا تھا اور پھر سیدھا پیشنٹ وینٹیلیٹر پہ. اچھا یہ بائی پیپ سے بھی آگے اس کو کمپیریزن آکسیجنیشن کا ایک اس میں طریقہ ہے نا کہ آپ نے یہ ٹوٹلی اندر جیسے وینٹیلیٹر چلا جاتا ہے لنگس جی بالکل یہ اس طرح نہیں جا رہا تھا. ویسٹ نے پہلے یو ایس اے اور یورپ نے ہائی انفلو یوز نہیں کیا وہ وینٹیلیٹر یوز کیا. امریکہ کا ڈیٹا یہ آیا کہ وہ ان کا 88% مورٹیلٹی آئی کہ 100 لوگوں کو لگاتے تھے تو 88 جو تھے وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی اور 12 وینٹیلیٹر بچتے تھے. تو وہ خود سوچ رہے تھے کہ اس میں کیسی ہم چیز کریں کہ وینٹیلیٹر سے تو ڈیتھ نہیں ہو رہی. پھر جب ہائی انفلو آیا تو ہائی انفلو سے پیشنٹ سیو ہونے لگے کیونکہ سیچوریشن ڈراپ ہوتی تھی ہائی انفلو پہ وہ سیو ہوتے تھے. تو اس پہ یہ کہ جو سروائیول ہے بہت بہتر ہو گیا کیونکہ کرونا ایک نئی چیز تھی اس میں دنیا کو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ بیچ میں چیزیں کیا ہیں. دوسرا ایک چیز اور اچھی ہوئی کہ ہم نے ہمارے کنٹری میں اور ہم نے بیسکلی جو ہم ان پائنیئرز میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسٹیرائڈز اس میں لینے شروع کیے اور یورپ اور امریکہ اسٹیرائڈز نہیں دے رہا تھا اور وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو ہم کیا کریں اور وہ صرف کچھ اینٹی بایوٹکس اور ان پہ چل رہے تھے پیناڈول پہ. انیشلی بعد میں پھر آیا کہ ڈی ڈائمر ہے تو آپ نے اس میں کلیکزین دینی ہے لو مالیکول روٹیپرین دینی ہے. پھر اسٹیرائڈ نہیں دے رہے تھے پھر یو کے کی ریسرچ آئی کہ دینے چاہیے. ہم لوگ اس سے پہلے دے چکے تھے پاکستان میں سروسز نے بھی دیا ہم نے بھی دیا میو ہاسپٹل میں بھی دیا جناح میں. اس سے جو ہمارے پیشنٹس تھے لنگس جن کے انوالو تھے اور ان کو فیور تھا وہ جو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں تھے اور کمپلیکیٹڈ بھی تھے جن میں اور بہت زیادہ ایک ہوتی کوموربڈ کنڈیشنز جس میں کسی کو کینسر ہے کوئی اور ایشوز ہے وہ پیشنٹ 2-3 دن میں ریکور ہو گئے. جو جن کا HRCT پہ 60% لنگس انوالو تھے یا وہ اسٹیرائڈس پہ مجھے خود کرونا ہوا میرے 40% انیشیل لنگس انوالو تھے اور فیور میرا 102 103 104 ایسے ٹچ کر رہا تھا. میرا اور میری مسز ہم دونوں کو کرونا ہوا اور میں کافی سیریس ہو گیا تھا مجھے پھر ICU میں شفٹ کرنا پڑا. تو مجھے بھی امیجیٹلی انہوں نے اسٹیرائڈس پہ ڈالا اور وہ ودن 2-3 ڈیز میرا لنگس امپروو ہونے شروع ہو گئے اور فیور پہ ٹائم تھوڑا سا لگا کیونکہ کنڈیشن جو بھی پیشنٹس ICU میں جا رہے ہیں یا تھوڑے سیریس ہوتے ہیں ان کی ریکوری میں ایک پوسٹ کووڈ چیز بھی چلتی ہے وہ ٹائم زیادہ لگتا ہے. جو لوگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہوئے وہ ان کی ریکوری بہتر ہے. جو ہاسپٹل یہ بھی ہمارے پاس ڈیٹا ہے جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے ان کو ایک پوسٹ کووڈ سنڈروم بھی چلتا ہے جس میں مختلف چیزیں ہیں کہ آپ کو ویکنیس کمی رہتی ہے پھر ہیڈ ایکس رہتے ہیں پھر بے چینی زیادہ رہتی ہے پلس کبھی اوپر نیچے ہوتی ہے. تو وہ سارا ڈیٹا بھی ہم ساتھ میں رکھ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ کہ ایک ہمارے پاس اب دنیا کے مختلف ہاسپٹل بھی ہمیں اپروچ کر رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس ہمارے پاس پیشنٹ بہت زیادہ تھا اور میو میں 200-250 تھے ہمارے پاس 150-200 ہمارے پاس بھی پیشنٹ ہوتا تھا. تو وہ اب میں کوشش ڈاکٹر اسد اسلم سے بھی کی کہ ہم مل کے ایک ڈیٹا ایسا پبلش کریں جو کہ ایک دنیا کے میں بھی جائے. ہمارے کچھ پیپرز پبلش ہو بھی گئے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آن گوئنگ پروسیس چل رہا ہے. ہم نے ایک پلان یہ بھی کیا ہے کہ ہم کیونکہ کرونا رک نہیں رہا یہ آ رہا ہے لوگ بھی آپ پتہ دھیان نہیں کر رہے. وہ پہلی جو وبا تھی اس سے تھوڑے بہت لوگ ڈرتے تھے لیکن اب تو بالکل نہیں ڈر رہے اور لوگوں کے فنکشنز بھی چل رہے ہیں لوگوں کی میٹنگز بھی ویسے چل رہی ہیں لوگ آ جا بھی ویسے رہے ہیں آؤٹنگ بھی چل دنیا میں دیکھیے 1 سال ہو گیا نا لوگ بھی تنگ آ جاتے ہیں کہ تو اس کو جیسے SOPs ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اور گورنمنٹ آف پنجاب نے اور پرائم منسٹر صاحب بھی اسپیچ میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی یہ SOPs آپ مینٹین وہ SOPs اگر ہم کرتے رہیں تو ہماری جو سچویشن ہے وہ بہتر رہے گی. یورپ میں اور امریکہ میں ان کی پرابلم یہ آ رہی ہے کہ وہ جب لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں تو لوگ ان کو کہتے ہیں کہ ہماری ہیومن رائٹس ہیں ہمیں کیوں آپ روک رہے ہیں. بالکل ان کنٹریز میں جن میں لاک ڈاؤن بہتر چلا
یا لوگوں نے دھیان کیا مثلاً ایسے. ڈاکٹر صاحب ایک بات تو یہ کہ جو چائنا ہے وہاں سے یہ شروع ہوا تھا، لیکن آج اگر دیکھا جائے تو انہوں نے اس پر جو ہے وہ تقریباً قابو پا لیا ہے. جی جی. تو یہ کیا وجہ ہے کہ باقی ممالک میں کرونا وائرس بتدریج اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے، لیکن یہاں سے انیشلی یہ پیدا ہوا تھا یا یہ وائرس اسپریڈ ہوا تھا، وہ اس وقت مکمل طور پر قابو میں کر چکے ہیں اس وبا کو. اچھا ایک تو خیر پرسوں دوبارہ چائنا میں بھی سٹارٹ ہو گیا یہ، اور انہوں نے دوبارہ وہ لاک ڈاؤن میں چلے گئے اور پوری پاپولیشن کی دوبارہ ٹیسٹنگ کر رہی ہیں، کیونکہ یہ جیسا دیکھ رہے ہو گے نا موٹیشن آ رہی ہے. بالکل. اس میں میں بتاتا ہوں لیکن پرابلم یہ ہے کہ انٹرنیشنل ٹریولنگ جو چل رہی ہے نا، وہ اگر ایک کنٹری کنٹرول ہوتا تو انٹرنیشنل ٹریولنگ سے اس کے لوگ کہیں اور جا رہے ہیں، دوسرے ملک ادھر آ رہے ہیں، تو وہ دوبارہ پھیلتا رک نہیں رہا. چائنا نے ایک دو چیزیں بہت اچھی کی. چائنا میں جب سارز آیا وہ 2002 اور 3 میں آیا، انہوں نے فلو سینٹرز بنائے اور وہ فلو سینٹر انہوں نے ہر امپورٹنٹ سٹی میں بنایا. پھر انہوں نے سینٹر وائرولوجی کے بھی بنائے، انہوں نے سینٹر انفیکشس ڈیزیزز کے بھی بنائے. پھر اس کے بعد 2012 میں یہ مرس آیا حج کے دوران، جس کو مڈل ایسٹ ریسپیریٹری سنڈروم ہم کہتے ہیں، وہ اس کی دوسری سپریڈ آئی. وہ سپریڈ جو سارس کی تھی وہ فار ایسٹ میں رہی، اور یہ والی سپریڈ جو ہے جو مرس والی تھی یہ مڈل ایسٹ میں رہی. یہ جو اب سپریڈ آئی ہے کووڈ-19 کی اور اب 20 اور یہ پوری دنیا میں آئی. چائنا نے جو یہ فلو سینٹرز بنائے وہاں جو بھی فلو آتا ہے، فلو ڈفرینٹ قسم کا ہے، برڈ فلو ہے، ایوین فلو ہے، پھر کوئی بیکٹیریا فلو ہے، کوئی مختلف آرگنزمز ہیں، وہ ہر آرگنزم اپنا ایک فلو کرتا ہے. جو لیکن ڈاکٹر صاحب جتنا خطرناک کرونا ہے، جی جی دیگر فلو جتنے بھی آئے ہیں اس وقت جو ماضی میں آ چکے ہیں خطرناک نہیں تھے، شاید اس کا ڈر زیادہ ہے، یہی زیادہ خطرناک ہے. یہ اس کی یہ کیونکہ اس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا اور لوگ اس طریقے کے ایس او پیز فالو نہیں کر رہے. برڈ فلو بھی کافی ڈینجرس تھا، لیکن یہ سارس پہلے بھی آیا تھا، لیکن اس کو گولہ کی ہوئی تھی کہ صرف فار ایسٹ میں رہا، باقی دنیا میں نہیں پھیلا، انہوں نے کنٹرول کر لیا. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ باقیوں سے ڈینجرس ہے. اس کی ڈینجرسی جو لوگ سمجھ نہیں رہے، یہ ہر آرگن کو باڈی کے افیکٹ کرتا ہے، صرف فلو نہیں ہے. یہ برین کو افیکٹ کرتا ہے، آئز کو افیکٹ کرتا ہے، اسکن کو افیکٹ کرتا ہے، فیٹ کو افیکٹ کرتا ہے، مسل کو افیکٹ کرتا ہے، انٹسٹائنس کو افیکٹ کرتا ہے. اس کے بعد یہ پینکریاس کو افیکٹ کرتا ہے، ہارٹ کو افیکٹ کرتا ہے، لنگس کو افیکٹ کرتا ہے، بلڈ کو افیکٹ کرتا ہے، لیور کو افیکٹ کرتا ہے، کڈنیز کو افیکٹ کرتا ہے. اس میں میرے ایل ایف ٹیز ڈیرینج ہو گئے ٹوٹلی، میرے رینل پیرامیٹرز ٹوٹلی ڈیرینج تھے. میری ڈاکٹر صاحب آپ کو تو میں نے دیکھا آپ نے ہمیشہ ماسک کا استعمال کیا، بہت زیادہ نگرانی کرتے تھے. آپ اس کا شکار ہو گئے. ہمارے پاس دیکھیں سچویشن یہ تھی، یہ کل چیف سیکرٹری صاحب سے بھی میٹنگ ہو رہی تھی، ہمارے پاس 150-200 پیشنٹ تھا روز کا. بالکل. اور ہم چھپ کے ایسے بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے. ظاہر آپ جی بالکل. ہمیں اور میری جو میں ایک میرا خیال بڑا اپریشیٹ کروں گا ہمارے پلمنالوجسٹ اور کریٹیکل کیئر کو، اس میں ڈاکٹر خالد وحید، ڈاکٹر عرفان، ڈاکٹر جودت، اور پھر ہمارے جودت صاحب، اور پھر ہماری ڈاکٹر غزالہ جنہوں نے ساری لیب سنبھالی. اس کے بعد پھر ہمارا پیتھولوجی والے جو ہیں ڈاکٹر آمنہ اور منیزہ، ان لوگوں نے اس میں کافی کام کیا. یہ ابھی ڈاکٹر عرفان کو بھی کرونا ہو گیا تھا. بالکل. اور پھر ڈاکٹر عمران ہمارے تھے میڈیسن کے، وہ اور ڈاکٹر طاہر صدیق وہ بھی دیکھ رہے تھے پیشنٹ. طاہر صدیق بہت سیریس ہو گئے، جن دنوں میں سیریس تھا وہ بہت سیریس ہو گئے. اس میں یہ تھا کہ ہم لوگ، اور یہ وہ دن تھے جب نشتر مصطفیٰ کمال پاشا صاحب بھی دیکھ رہے تھے آگے فرنٹ لائن پہ، جو فرنٹ لائن پہ تھا اس کو بیڈلی ہٹ کیا، سارے شکار ہو گئے. ڈاکٹر صاحب یہاں پر بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ بات کرتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. پروفیسر الفریز ظفر جو پرنسپل لاہور جنرل اسپتال امیر الدین میڈیکل کالج میرے ساتھ موجود ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو ہے وہ تفصیلاً بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب فرنٹ لائن جتنے بھی ہمارے ڈاکٹر، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف، ہیلتھ پروفیشنلز، وہ بڑا اس کا شکار ہوئے ہیں. پہلی ویو میں تو بہت زیادہ تھے، اور اس ویو میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویو میں بھی اتنا ہی شکار ہو رہے ہیں وہ؟ لیکن جی اس ویو میں بھی بہت زیادہ شکار ہو رہے ہیں. ڈفرینس صرف یہ کہ تھوڑا سا اب ایکسپیرینس ہو گیا کہ اس کو ٹریٹ آپ نے کیسے کرنا، تو وہ تو خیر آگے اللہ کو پتہ ہوتا ہے. لیکن ٹریٹمنٹ ایوالو کر کے بہتر آگے. پہلے ریمڈیسیور نہیں تھی، اور پلازما کے اوپر کوشچن چل رہا تھا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے.
اس کے علاوہ اسٹیرائڈس کا کون سی ڈوز دینی چاہیے، اینٹی بایوٹک کا تھا. اس طرح اب ایک ٹریٹمنٹ سامنے ایوالو کر گیا اور اس سے یہ کہ لوگوں کو کافی ساروں کو بچایا جا رہا ہے. لیکن جن کو کرونا نہیں ہوا تھا ہمارے ہیلتھ ورکرز میں جن میں ڈاکٹرز ہیں، نرسیں، ان سب کو ہو رہا ہے، سب کو ہو رہا ہے. اور ایک پریڈکشن تو یہ ہے کہ یہ میں بھی دنیا میں 75-80% لوگوں کو ہوگا کرونا، کبھی نہ کبھی ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ کو ہوا ہے ایک دفعہ، اس کے بعد دوبارہ خدا نہ خواستہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پھر بھی جو ہے وہ اس میں دیکھیں اینٹی باڈیز میں نے، میری مسز نے، باقی ہمارے ساتھ جو میرے پی ایس اوز تھے، ان کو بھی بہت سیریس ہوا تھا. ہمارے ساتھ ایسا ہوتا تھا نا کہ میں آفس میں بیٹھا ہوتا تھا تو ایک بندہ سامنے آ کے بیٹھ جاتا تھا، باہر کچھ اور بتا کے آتے تھے، ہمیں کام ہے، اندر آ کے مجھے کہتے مجھے کرونا ہوا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے بتایا مجھے کیا کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی تو ہماری سچویشن ایسی چل رہی تھی. تو اس میں انہیں اینٹی باڈیز کرائیں. ایک اس کا خاص ٹائم ہوتا ہے کہ جب کرونا ختم ہو، اس کے 10 days to 2 weeks کے بعد اینٹی باڈیز کریں، وہ ہماری اچھی آئیں. لیکن اب اس کو 6 months ہو چکے. اب جو میں نے اینٹی باڈی کرائی تو وہ پہلے 10 سے اوپر تھیں، اب 1.9 نہیں ہوئی. تو اب یہ کہ کل ہم پرسوں بیٹھے تھے UHS میں، وہاں وہ ٹرائل چل رہا تھا، تو کافی سارے پرنسپل جن کو کرونا نہیں ہوا تھا ان نے لگوایا. تو پھر ہماری ڈسکشن چل رہی تھی کہ اگر یہ اینٹی باڈیز کا لیول تھوڑا اور نیچے جاتا ہے تو پھر ہم ویکسین کی طرف جائیں گے. تو ہم نے کل دوبارہ اینٹی باڈی کا ٹیسٹ دیا، تو اب دیکھتے ہیں آج اس کی رپورٹ آئے گی، اس کے مطابق پھر لیکن اب گائیڈ لائنز نہیں یہ آ رہی ہیں کہ چاہے آپ کو کرونا ہو بھی گیا آپ ویکسین لگوا لیں، اور اس سے اگر نیکسٹ پھر کرونا ہوگا تو وہ اتنا سیریس نہیں ہوگا. لیکن بہت تھوڑے لوگ رپورٹ ہوئے جن کو انہوں نے کہا کہ ری انفیکٹ ہوئے، لیکن ان لوگوں کا یہ تھا کم چانسز کم ہیں. لیکن ان لوگوں میں جو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں ہمارے یہاں، ان کو پہلے کرونا ٹیسٹ پازیٹیو نہیں آیا تھا، لیکن کیونکہ اس میں اگر آپ 100 لوگوں کا کریں تو اس میں 65% اس کا آتا ہے، 35% ہے فالس نیگیٹو، کہ اس میں 35% چانس ہے کہ آپ کا نیگیٹو آ جائے لیکن نیگیٹو ہے نہیں. وہ لوگ زیادہ تر جو تھے ان کو سمٹمز تھے لیکن ٹیسٹ نیگیٹو تھا. اب ان کو اس دفعہ ٹیسٹ پازیٹیو آیا، تو یہ اب پتہ نہیں کہ اس کی کوئی ویریشن ہے یا ان کو پہلے کرونا نہیں تھا، کوئی ملتی جلتی بیماری تھی لیکن سمٹمز اسی طرح کے آ رہے تھے. اور ریکمنڈیشن یہ تھی کہ اگر یہ سارے سمٹمز اور ٹیسٹ کی رینج ہیں تو آپ نے کرونا کی لائن پہ ٹریٹ کرنا ہے، کیونکہ 100% ٹیسٹ آپ کو نہیں بتاتا اور پھر آپ کو پیشنٹ کے سمٹم اور انویسٹیگیشن دیکھنی پڑتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ لاہور جنرل اسپتال ایک بڑا ٹیچنگ اسپتال ہے اور ایک عالمی وبا چل رہی ہے، تو کرونا کے حوالے سے آپ نے مریضوں کے لیے کیا اقدامات کیے کہ جو مریض آپ کے پاس آتے ہیں، ایک تو وہ مریض جو کرونا کے شکار ہوتے ہیں، ایک دوسرے مریض ہیں جو بیچارے مختلف امراض میں، تو خاص طور کرونا کے مریضوں کے لیے آپ کے کیا یہاں پر اقدامات ہیں؟ دیکھیے جی، ایک تو یہاں 34 ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارے پاس LGH میں، اور جو کہ کافی سارا مطلب ایک تعداد ہو جاتی ہے. پھر ہمارے پاس کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو گورنمنٹ سیکٹر میں ہر جگہ نہیں ہو رہی. ہمارے پاس لیپروسکوپک سرجری ہو رہی ہے، سرجیکل ڈپارٹمنٹ میں بھی، گائنی ڈپارٹمنٹ میں بھی، یہ ہر گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ ہمارے پاس یورولوجی کافی ایڈوانس ہے، ہمارے پاس آرتھو کافی ایڈوانس ہے، ہمارا ریسرچ سیل جو ہے یہ کافی آگے تک جا رہا ہے. ایک چیز میں اب آج آپ کے چینل کے حوالے سے، آج ہم بریکا کا ٹرائل کر رہے ہیں. بریکا 1 اور بریکا 2 وہ جین ہے جو جینیٹک اسکریننگ کرتی ہے سی اے بریسٹ کی. یہ لاہور میں انشاءاللہ پہلا ادارہ ہوگا. آج اللہ کرے ہمارا ٹرائل وہ سکسیزفل ہو جائے تو یہ بھی، کیونکہ میڈم یاسمین کا بھی ایک یہ خواب ہے اور وہ اس کے اوپر کام بھی کر رہی ہیں، پلس عارف الوی صاحب کی مسز بھی سی اے بریسٹ کے اوپر ایک کام کر رہی ہیں. تو وہ آج ہمارا ٹرائل ہو جائے گا. تو کل سے جینیٹک اسکریننگ جو ہے، جس میں اگر کسی کو سی اے بریسٹ ہوا ہے تو اس کی جتنی فیملی ہے، جو اس کی والدہ ہے، بہن ہے، بیٹی، وہ سارے ٹیسٹ ہوں گے اور پھر اس کا ایک پراپر پروٹوکول ہوتا ہے. تو ایک تو یہ نئی چیزیں جو ہم بیچ میں آ کے کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا. گیسٹرو کا ڈپارٹمنٹ ہمارا کافی ایڈوانس ہے، ریڈیولوجی ہماری کافی ایڈوانس ہے. کرونا کا دیکھیں اس میں کچھ چیزیں آپ کو انینیکس کرنی ہے جو ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ساتھ بیٹھ کے
اور اس میں سیکرٹری ہیلتھ بھی تھے، میڈم یاسمین بھی تھی، محمود شوکت صاحب بھی تھے. ہم نے اس کے SOPs بنائے اور جاوید گدائی صاحب بھی آتے تھے. پھر ہماری CM صاحب سے اس پہ میٹنگز ہوئی. پھر نیچرلی انہوں نے آگے پرائم منسٹر صاحب کو سارا کیا. اس میں ایک تو ہم نے انیشیل جو پیشنٹ انٹر ہوتا ہے اس کی جو ایک ریسیٹ ہوتی ہے وہ اس کا کاؤنٹر ہم نے باہر شفٹ کر دیا تھا، اور اس کا پراپر ایک باہر ایک روم بن گیا اور کمپیوٹرز ادھر ہیں کہ وہ پیشنٹ ڈائریکٹلی پہلے انٹر نہ ہو. وہاں وہ اسکرین ہوتا ہے. اگر اسے کچھ سمٹم کرونا والے ہیں تو وہ پھر فلو کاؤنٹرز پہ جاتا ہے. ایک فلو کاؤنٹر ایمرجنسی میں، ایک فلو کاؤنٹر OPD کا. اور جو پیشنٹ کو سمٹم وغیرہ نہیں ہے اس کو ہم پراپر OPD میں بھیجتے ہیں. تو پہلے ہمارا فلو کاؤنٹر ان کو دیکھتا ہے اور کہ بھئی یہ جو ریفر ہوا ہے وہ ٹھیک ہے نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد اگر لگے کہ یہ سسپیکٹڈ میں آ رہا ہے تو پھر اس کو ہم اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں. اور ہم نے اپنی کیپیسٹی بڑھائی، ICU بیڈز بڑھائے، HDU بیڈز بڑھائے، جس کو کہ ہم 150 سے اوپر لے گئے. پھر ہم ایک ٹائم پہ 200 پہ بھی گئے، کیونکہ یہاں ہم نے باقی کام نہیں روکا. اس ہاسپٹل میں یہاں ہر قسم کی ایمرجنسی بھی چلتی ہے اور سرجری بھی ساری ہو رہی ہے. اس وجہ سے ہمیں کئی دفعہ ICU میں جیسے کوئی ٹراما آ گیا یا گائنی کا کوئی کیس ہے یا ENT کیس ہے، ان کو بھی کئی دفعہ ہمیں ICU میں رکھنا پڑتا ہے. تو جن دنوں کرونا ذرا کم ہو جاتا ہے ان بیڈس کو ہم دوسری اس میں لے جاتے ہیں، میڈیکل اسپیشلٹیز یا سرجیکل اسپیشلٹیز کے لیے، اور وہ ICU اس میں یوز ہوتا ہے. لیکن ہم نے کیپیسٹی اپنی 200 تک لے کے ہم نے آرتھو کا ایک پورشن کنورٹ کیا، یورولوجی کا پورشن کنورٹ کیا. پھر ہم نے ICUs اور HDUs کی کیپیسٹی ڈفرینٹ جگہ وہ بڑھائے. گورنمنٹ نے ہمیں وینٹیلیٹرز دیے، کچھ مخیر حضرات نے ہمیں دیے. تو ہماری کیپیسٹی ہمارے پاس اس وقت 58 وینٹیلیٹرز ہیں. 58 ہیں، اور ہم نے جس میں کوئی پیڈیاٹکس کے بھی ہیں 13-14. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم 100 وینٹیلیٹر پہ جائیں. اس ہماری کوشش ہے کہ اس 3-4 مہینے میں کچھ ڈونیشن سے آ جائے گا، کچھ گورنمنٹ کرے گی. ہم 100 وینٹیلیٹرز پہ جائیں گے. ہم نے ریکویسٹ کل CS چیف سیکرٹری صاحب سے میٹنگ ہوئی تھی، اس میں ریکویسٹ کی انفیکشس ڈیزیزز کی یونٹس کی، وائرولوجی کی یونٹس کی، اور کرٹیکل کیئر. ہمارے پاس اس وقت کرٹیکل کیئر کا سٹاف ہونا چاہیے، جو ایک تو ہے وہ زیادہ کیونکہ ICUs اینستھیزیا والے دیکھتے ہیں، لیکن کرٹیکل کیئر والا جو آئے گا وہ پھر صرف اسی کرٹیکل کے ICU کا علیحدہ ہے، کرٹیکل کیئر ایک علیحدہ چیز ہے. تو ہمیں اس کا بھی کل چیف سیکرٹری صاحب سے میٹنگ ہوئی تھی، سیکرٹری ہیلتھ بھی تھے، سارے پرنسپل تھے، سب VCs تھے. تو اس کے اوپر بھی اب ایفرٹ ہو رہی ہے چیزیں ڈیولپ کی جائیں. تو اس طرح آپ کا پہلے OPD اور ایمرجنسی کا سسٹم جو ہے اس کو ڈیولپ کیا. پھر وہاں فلو کاؤنٹرز بنے. ڈاکٹرز کو جن کو ہم نے بٹھایا ہے ٹرائج میں، ان کے لیے ہم نے پروٹیکشن ایک سامنے اسکرین لگوائی کہ وہ پیشنٹ کے ڈائریکٹ وہ ڈراپلیٹ نہ ہو. پھر جتنی میرے خیال PPEs فری یا ہم نے بے تحاشا ہر ڈاکٹر کو ایکوپ کیا. ہم نے ہمارا کرونا اسٹور ہے، اس کے بیچ میں جو بھی کرونا سے ریلیٹڈ سامان ہے وہ موجود ہوتا ہے، اور روز اس کی ایک لسٹ بنتی ہے کہ آج کتنا سامان یوز ہوا ہے، کہاں گیا ہے. یہ نہیں کہ ایسے کچھ جگہ پہلے ہو رہا تھا کہ چیزیں لوگ لے جا کے تو پہلی ویو میں پتہ نہیں لگ رہا، پتہ نہیں چلتا. تو وہ ہم نے خیر تب بھی کرونا اسٹور اچھا چلایا، اور اس میں ہیڈ گیئرز اور گاگلز اور ساری چیزیں اس میں مینٹین ہو رہی ہیں. اور ہم سارے اپنے اسٹاف کی روٹین میں ٹیسٹنگ کر رہے ہیں. جو پیشنٹ لسٹ پہ جاتا ہے اس کا کرونا ٹیسٹ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بریک کا ٹائم دوبارہ ہوا ہے اور آپ سے بات کرتے ہیں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. پروفیسر الفریز ظفر جو ہے وہ پرنسپل لاہور جنرل اسپتال اور میر الدین میڈیکل کالج میرے ساتھ موجود ہیں. معروف گائنیکالوجسٹ بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب بڑا ایک یہ بات چل رہی ہے کہ مختلف اسپتالوں میں ٹیسٹوں کے ریٹس بڑھائے جا رہے ہیں، تو آپ کے اسپتال میں بھی ایسا ہے؟ ممکن ہے کہ ریٹس کو اضافہ کر دیا گیا؟ کوشچن تو بہت اچھا کیا. ایک پہلے چیز یہ بتاتا جاؤں کہ جو پیشنٹ ڈیزرونگ ہے وہ ٹوٹلی فری آف کاسٹ چارج ہے. ٹیسٹوں کا بھی چارج نہیں. ابھی تو پہلے ہم آئیں گے ریٹ کے اوپر. ٹیسٹوں کا بھی چارج نہیں کیا. تو اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ اگر وہ پروفیسر لکھے یا ان سے ہم ایک فارم منگوا لیتے ہیں زکوٰۃ کا، جو کہ مہنگے ٹریٹمنٹ کے لیے، ان انویسٹیگیشنس کے لیے نہیں ہے، تو وہ پروفیسر صاحب اگر لکھ دیں یا MS صاحب لکھ دیں یا ہم نے ایک ٹیم بنائی ہے وہ لکھ دیں، تو پھر ان کے ٹیسٹ بھی فری ہوتے ہیں. انڈور پیشنٹ سے چارج نہیں کیا جاتا.
اور جو مریض داخل ہوتے ہیں ان کے ٹیسٹ فری ہیں سارے؟ فری ہوتے ہیں. ہمارے پاس ابھی کوئی ٹیسٹنگ ہم نے ریوائز نہیں کیا, کوئی ریٹ اوپر نہیں کیا, ہمارا ابھی تک وہی چل رہا ہے جو پہلے تھا, لیکن انڈور کا ٹوٹلی فری ہے. دوسرا میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں, جو لوگوں کو ایک مسکنسیپشن ہے, یہاں پہ صرف ایمرجنسی ٹریٹمنٹ فری نہیں, انڈور بھی سارا فری ہے. جو 5-5 لاکھ بار فیس لگتی ہے سرجری کی, یہاں ٹوٹلی فری ہوتی ہے. پورا سرجری کا سامان مفت ملتا ہے, انسولین مفت ملتی ہے, ساری اینٹی بایوٹک مفت ملتی ہیں. تو اس کا ہر دوسرے تیسرے دن ہم میٹنگ کرتے ہیں. گورنمنٹ نے ہمیں کافی زیادہ بجٹ اس کا دیا ہوا میڈیسن کا. ڈاکٹر صاحب لوگ اور مریض شکایت کرتے ہیں کہ ان کو ادویات نہیں ملتی. نہیں, میں کہیں اور ہوگی, ہمارے پاس نہیں ہے. اور اگر ایسی کوئی ہے تو آپ ڈائریکٹ مجھے, میں ایکسیسیبل ہوں, میں کوئی چھپا نہیں ہوں, وہ ڈائریکٹ آپ مجھے بتا. ایمرجنسی میں ادویات فری ملتی ہیں؟ ایمرجنسی میں ٹوٹلی فری ہے, انڈور میں بھی فری ہے. میں آپ کو یہ تو کہہ رہا ہوں, ایمرجنسی تو کافی جگہوں فری چل رہی, ہمارا انڈور میں فری ہے. انڈور میں فری ہے. آپ بے شک کسی دن ایٹ رینڈم ایسے آپ کو لے جائیں گے اور آپ چیک کر لیجیے گا کہ ہماری انڈور کی بھی میڈیسنس ٹوٹلی فری ہیں. اس میں جو مریض آپ کے پاس داخل ہوگا, کوئی سرجری ہوگی, آپ کے ڈاکٹر صاحبان ان کو لکھ کر نہیں دیں گے کہ باہر سے لے کے آئیں, آپ ان کو مفت ادویات یہاں فراہم کر رہے ہیں. ایک لگایا ہوا کہ اگر کسی نے کوئی لکھ کے دیا ہے تو وہ ایم ایس آفس یا پرنسپل آفس آپ کے پاس آ سکتے ہیں, ہمارے پاس آ کے رپورٹ کرے اور اس کو جائیں. لیکن ڈاکٹر صاحب دوبارہ ذرا کنفرم کر دیں کہ آپ کے انڈور میں مفت ادویات؟ انڈور میں بھی مفت ادویات ہیں. اگر کسی نے کسی کو چٹ لکھ کے دی ہے, وہ میرے پاس پرنسپل آفس ہے یا ایم ایس صاحب پاس چلا جائے اور اس کو میڈیسن فری ملے گی. کئی بیچ میں دیکھیں یہاں پہ پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ امپلائڈ ہیں, کئی دفعہ کوئی بیچ میں شرارت کرتا ہے, لیکن لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ٹریٹمنٹ فری ہے. اور اگر وہ شرارت ہو, میں آپ کو ایک گائنی کا بتاتا ہوں. ہمارے پاس کیونکہ میں گائنیکالوجسٹ ہوں, پھر میں نے آگے ٹیسٹ بیبی میں اسپیشلائز کیا ہوا, کچھ ٹیکے ایسے ہیں جو بہت مہنگے ہیں. آئی وی ایف میں اسپیشلائزیشن ہے؟ میں نے ٹیسٹ بیبی میں کیا اسپیشلائز. اچھا, ایک تو وہ پتہ نہیں مجھے یہاں اناؤنس کرنا چاہیے کہ نہیں, ہمارے ایک جو مخیر حضرات ہیں, ڈونیشن ایک ہم نے لے لی ہوئی ہے, اور وہ زاہد صاحب ہیں, یو ایس اے میں رہتے ہیں, ان کے یہاں ریپرزینٹیو آسم صاحب, وہ ہمیں پورا گائنی کا ایک انسٹیٹیوٹ تیار کر کے دے رہے ہیں, جس میں انیشیلی ہم انفرٹیلیٹی تیار کریں گے. جس میں وہ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ غریب آدمی کی بھی رینج میں آئے. یہ اب کیونکہ ٹریٹمنٹ مہنگا ہے, یہ زیادہ تر امیر کرا رہے ہیں. اول تو غریب کی اتنی یہ ایشو ہے بھی نہیں ابھی, کیونکہ ان کے بچے کافی زیادہ ہیں جنرلی. لیکن کئی لوگوں کو ہے کہ ہمارے یہاں ٹی وی بہت زیادہ ہے, پھر ہمارے یہاں پی آئی ڈی جس سے ہم کہتے ہیں پیلوک انفلو, ان سے کئی جو پور لیڈیز ہیں ٹیوبیں بند ہو جاتی ہیں اور حمل نہیں ہوتا. تو ان کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک آئی وی ایف سینٹر گورنمنٹ سیکٹر میں ہو, جو ان کی رینج میں ہو, اور وہ ایک بہت سستا ٹریٹمنٹ جس کا ہم بجٹ خود بنائیں. پلس فیٹل میڈیسن کی ہم نے ایک سیٹ بورڈ سے کریٹ کرا لی ہے. ہم 2-3 اسپیشلٹیز جو گائنی کی سپر اسپیشلٹیز تھیں, اس کے اوپر اب ہم, کیونکہ بیچ میں کرونا آ گیا تھا, مجھے خود کرونا ہو گیا, اس کے بعد مجھے ایک اور ہیڈ انجری ہو گئی تھی, میں سلپ ہوا اور وہ مجھے اسٹیچز لگے, تو تھوڑا سا بیچ میں اس کا گیپ آ گیا. لیکن اب اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. ٹیکے گائنی کے آتے ہیں 8-10 ہزار کے, 11 ہزار کے, اور لیڈیز کو رسولیاں ہوتی ہیں, اینڈومیٹریوسس کی سسٹ بنی ہوتی ہیں, اور انہوں نے کنسیو نہیں کیا ہوتا, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سرجری نہ ہو. وہ ٹیکے ہم یہاں سے, ہمارے پاس جو پیشنٹ آتا ہے اس کو یہاں سے فری آف کاسٹ ملتا ہے. اس کو فری آف کاسٹ دیتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے. کئی امیر لوگ بھی چل پڑتے ہیں کہ جی فری کا مل رہا تھا ہمارے, وہ نہیں. جو افورڈ نہیں کر سکتا اس کا ایک سسٹم ہے, اس کو جو افورڈ کر سکتا ہے وہ پرچیز کرے, وہ کاسٹ پہ لے. بلکہ ان کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ یہاں ڈونیٹ بھی کر جائیں پور پیشنٹس کے لیے. میں نے تو خیر اناؤنس نہیں کیا, ہم نے 60 lakhs اکٹھا کیے ڈونیشن فنڈ میں, اور وہ پرنسپل کا ڈونیشن فنڈ ہے جس میں نے خود بھی دی ہے, ہمارے بورڈ آف مینجمنٹ کے لوگوں نے بھی دی ہے, ہمارے ڈاکٹر صاحبان نے بھی دی ہے, ہمارے جو مخیر حضرات یہاں ایڈمٹ رہے تھے جو کہتے تھے کہ دوائی ہمیں آپ دے دیں, ہم تو فری دے رہے تھے, وہ جاتے ہوئے پھر اس فنڈ میں پیسے دے کے گئے. تو ہمارے پاس وہ بھی 60 lakhs فنڈ اکٹھا ہو گیا, اور وہ لوگ ابھی بھی مجھے فون کر رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں بتائیں. وقتاً فوقتاً وہ ہمیں پیسے پور پیشنٹس کے لیے آتے رہتے ہیں, کچھ میری فیملی بھی کرتی ہے, کچھ اس طرح مل جل کے. اور ایز اے گورنمنٹ نے ابھی ہمیں 1 کروڑ پھر دیا ہے کرونا فنڈ کے لیے, پہلے 5 کروڑ دیا تھا. تو وہ چیزیں ایک سلسلہ چل رہا ہے, کیونکہ نیچرلی
آپ کو دیکھنا بھی ہے کہ اب آپ پاس کتنا پیشنٹ ہے, کتنی اس کی یوٹیلائزیشن ہو رہی ہے, ختم ہوگی پھر اگلا اس طرح ایک پلاننگ ساتھ ساتھ ہماری چل رہی ہے. آپ اگر یہ ایل جی ایچ کے باہر سے جو یو ٹرن ہے برج کا وہاں سے آئیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اندر اسٹیٹ آف دی آرٹ گائنی ڈپارٹمنٹ ہے, اسٹیٹ آف دی آرٹ یورولوجی ڈپارٹمنٹ ہے, اسٹیٹ آف دی آرٹ آرتھو ہے, اسٹیٹ آف دی آرٹ سرجیکل ہے. کس دن آپ میرے ساتھ چلے ہوں. ڈاکٹر صاحب بہت بڑا ٹیچنگ ہاسپٹل ہے, نو ڈاؤٹ. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اسٹیٹ آف دا آرٹ گائنی کا آپ کا بڑا اچھا شعبہ ہے, اس حوالے سے میں نے مریضوں سے کئی بار سنا ہے, اور دیگر بھی آپ کے بڑے اچھے شعبے ہیں, اسٹیٹ آف دا آرٹ ہیں. اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے شعبے ہیں یہاں پر, ٹیچنگ اسپتال ہے, اور چونکہ بڑا اسپتال ہے تو ابھی اس کو کوئی الگ سے ایک ایسی زمین چاہیے, جگہ چاہیے جہاں پر مزید اس کو توسیع کی جا سکے. جس طرح ایک منصوبہ آپ کا چل بھی رہا تھا, موجودہ حکومت ناؤنس کر چکی ہے, تو اس کے اوپر پیش رفت کیا, آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی فیروز پور روڈ کے اوپر آپ کو کہا گیا تھا کہ کوئی اگر جگہ مل جاتی ہے آپ کو تو اس کو مزید توسیع کرنے کے لیے, چونکہ جتنا رش اسپتالوں میں بڑھتا جا رہا ہے, جتنا اس لاہور جنرل اسپتال کی ایمرجنسی میں رش ہے اور جتنے مریض آتے ہیں, تو بلا شبہ طور پر یہ ایک بات ہے کہ اس کو مزید ایک بڑھانے کے لیے, توسیع کرنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہے. جی جی, یہ تو آپ نے خیر میری وہ دکھتی راگ آپ نے چھیڑ دی, اور جو مین پوائنٹ ہے جس کے اوپر آج کل ہم کوشش کر رہے ہیں اس میں دیکھیں کہ میں جب پرنسپل بننا ہوں اس سے پہلے کا ایک پلان چل رہا تھا یہاں, کیونکہ آپ نے دیکھا پرابلم انٹری اور ایگزٹ کتنی زیادہ ہے, اسپیس تھوڑی ہے, رش ہے بہت زیادہ, اور آپ کی پارکنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے, یعنی کہ اسپیس نہ ہونے کی وجہ سے پارکنگ ایشوز ہیں. دوسرا یہاں تو اندر اتنا رش ہو جاتا ہے کہ آپ پیدل بھی نہیں چل سکتے, اوپر سے کرونا بھی ہے, پھر ہمیں وہ ہر وقت اس کے لیے بھی ایفرٹ کرنی پڑتی. تو ہم نے اس کو میں نے دوبارہ سے پش کیا تھا, اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اس کے اوپر یہاں سے 10 کلومیٹر آگے 2800 کنال لینڈ ہے, پھر اس کو روڈ پہ وہ گورنمنٹ نے کہا تھا کہ سی ایم صاحب سے ہی بات ہوئی ہے اور میڈم یاسمین کے بھی نوٹس میں ہے, اور پرائم منسٹر صاحب یہاں آئے تھے اور انہوں نے اسپیچ کی. یہاں ایک کنونشن تھا ایوان اقبال میں, اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم کچھ لینڈز جو وہ ہاسپٹلس کے لیے ہم دے رہے ہیں. اور پھر ایک نیشنل اسمبلی کی ٹیم بھی آئی, پی ایم صاحب نے بھیجی, انہوں نے ہمارے ساتھ میٹنگ کی, وہ بھی یہ پلان لے کے گئے, اور پھر انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو پریزنٹ بھی کیا, اور چیف سیکرٹری صاحب سے بھی ہماری میٹنگ ہوئی. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ وہ اسمبلی اس کی انیشیٹ کر رہا ہے, اور وہ بڑی جلدی میرے خیال ہے سی ایم صاحب کے پاس جائے گی. اور سی ایم صاحب نے فیروز پور روڈ کے لیے ایک ہاسپٹل اناؤنس بھی کیا ہے, بالکل اناؤنس کر رکھا ہے, اور اس کا نام بھی جنرل اسپتال رکھا ہوا ہے. بالکل. تو وہ اب کیونکہ وہ سی ایم صاحب کو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے صحت دی, پہلے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور ان کو خود بھی کرونا ہوتا, وہ خود بھی فرنٹ لائن پہ چل رہے تھے. تو اب اللہ نے ان کو صحتیاب کیا, تو ہم ان سے ایک میٹنگ رکھ کے ان کو ایک ریکویسٹ کریں گے کہ وہ یہاں آ کے اس جگہ کو پرسنلی ایک دفعہ دیکھیں. انہوں نے جب حلف اٹھایا تو سب سے پہلے وہ ایل جی ایچ آئے تھے, ایمرجنسی آئے تھے اور اس کو وزٹ کیا تھا. ان سے ریکویسٹ کروں گا دوبارہ آئیں, ایکیڈیمک کاؤنسل کو ایڈریس کریں, اور ہمارے جو مسائل ہیں ان کو بتائیں. اور لاہور میں اس وقت خاص کر یہ آگے جو پیریفری بھی ہے وہ اگر ایک ہاسپٹل, اور اس میں ہمارا ایک ڈیڈیکیٹڈ کیمپس بنے گا, کیونکہ اس میں کافی سارے شعبے ہیں اس ادارے میں. اس میں پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے, اور ہم اتنی ڈگریاں دے رہے ہیں جو کافی سارے ادارے ان سے ہم زیادہ ڈگریاں وہ پی جی ایم آئی, اس کے میرودین میڈیکل کالج ہے, پی جی ایم آئی ہے, پھر میڈیکل کالج ہے, پھر ہمارے پاس نرسنگ کالج ہے, پھر ہمارے پاس الائڈ کا ہے. بالکل. اس کے بعد پھر ہاسٹلس بنے گے. یہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ادارہ بنے گا, اور اس میں پورے کمپلیکسز آئیں گے. یہاں دنیا کے باہر سے بھی لوگ آتے ہیں. پھر ایک بڑی یونیک چیز ہے, دیکھیں آپ گورنمنٹ نے جتنے میڈیکل کالجز بنائے ہیں, ہر وقت پرابلم رہتی ہے کہ جی یہاں بیسکس کی کمی ہے. پی جی ایم ایک نرسری ہے, یہ میں آپ کو توسط سے کہنا چاہ رہا ہوں, نرسری ہے بیسک ڈپارٹمنٹس کے لیے, جس میں انیٹمی, فزیولوجی, فارماکالوجی, پیتھولوجی یہ سارے آتے ہیں. یہ پیریفری میں بھی سرو کر سکتے ہیں, ڈی ایچ کیو میں بھی. اور آپ جو میڈیکل کالجز بنانا چاہیں, لیٹ سے آپ کہتے ہیں جی میڈیکل کالج لئیے میں ہو, میڈیکل کالج بکھر میں ہو, میڈیکل کالج آپ راجن پور بنائیں, وہاں بیسکس کی آپ کو لوگ چاہیے. کشمیر والے, پرسوں ہماری یو ایچ ایس میں میٹنگ تھی, کچھ میڈیکل کالج راولا کوٹ والے آئے تھے,
وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہمیں بیسک کے لوگ دیں کہ ایک نرسری ہے. PGMI کا ایک بہت پرانا انسٹیٹیوشن ہے, باہر سے بھی لوگ آتے ہیں. آپ اس کو پوری دنیا نے ایجوکیشن کو ایک انڈسٹری کے طور پر بھی چلایا ہے. آپ کے ارد گرد کے جو سینٹرل ایشیا کے لوگ ہیں, ہمارے پاس نیپال کے ہیں, سری لنکا کے, یہ لوگ آ سکتے ہیں. ان کو اور اٹریکٹ کرنا چاہیے تاکہ آپ پاس ایک ریونیو بھی جنریٹ ہو. آپ کا ہیلتھ میں بہت بڑا نام ہے دنیا میں, صرف اس خطے میں نہیں. آپ کا ڈاکٹر جب باہر جاتا ہے انڈین ڈاکٹر کی نسبت وہ امیڈیٹلی پک ہوتا ہے, بیکاز ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کا ہیلتھ سسٹم بہت اچھا ہے. تو گورنمنٹ نے, پرائم منسٹر صاحب نے, CM صاحب نے, میڈم یاسمین نے پلان اچھے ہیں. چیزیں کافی ساری ہیں. کورونا نے نیچرلی ایک چیزیں ڈرین کر لی کافی زیادہ, لیکن یہ چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. کل انفیکشس ڈیزیزز کا بھی CS صاحب سے میٹنگ ہوئی, آج ایک میٹنگ 2:30 بجے پھر سیکریٹریٹ میں انہی چیزوں کے اوپر. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. انشاءاللہ یہ سمری تھرو ہوگی اس جو ہمیں ڈیڈیکیٹڈ ایریا مل رہا ہے, اور CM صاحب کے پاس اتھارٹی بھی ہے. اور نیچرلی وہاں پہ ہمارا کوشش ہے کہ ہم نے ادھر 1500 بیڈڈ ہاسپٹل سجیسٹ کیا ہے کہ ہم اپنے بیسک ڈپارٹمنٹ PGMI اور کچھ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ ادھر لے جائیں. جو آپ پاس دیہات کا ایریا ہے, لاہور کے پیریفری بہت زیادہ ہے ادھر, پریشر کم ہو جائے گا. پھر ہمارے ساتھ میڈم یاسمین نے وہ اٹیچ کر دیا ہے قصور. وہ کرونا کے دنوں میں چیزیں تھوڑی اور ہمارے ساتھ ایک 2-3 پرائیویٹ کالجز اٹیچ ہیں, ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تھوڑا سا کرونا کا اوور ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم DHU قصور کو ایک پراپر طریقے سے اٹھائیں گے. اور وہ جو بھی وہاں تو HR کی پرابلم ہے, مشینیں ساری DHU قصور آپ اٹیچ کر دیا آپ کے ساتھ؟ ہمارے ساتھ اٹیچ ہے, گنگا رام کے ساتھ ننکانہ اٹیچ ہے. ٹھیک. یہ کرونا کا تھوڑا سا ایشو اوور ہوگا تو ان کو ہم پراپر طریقے سے اٹھائیں گے. ہمارا HR ان کو کور کرے گا. ہم ڈفرینٹ اسپیشلٹیز کی روٹیشن بنائیں گے, ایک مہینے کے لیے ڈاکٹرز کو بھیجیں گے, گائنی میں جائیں گے. پہلے ہم نے میڈم یاسمین نے ایک پروجیکٹ یونیسیف کا کیا تھا جب میں گنگا رام میں تھا, تو اس وقت ننکانہ, شاہکوٹ اور شیخوپور ہم کور کرتے تھے. ہمارے یونٹس کے ڈاکٹر جاتے تھے. وہ سسٹم ہم لائیں گے. میڈم نے کہا ان کو ہم تھوڑا سا انسینٹیو بھی دیں گے جو وہاں کام کرے گا. تو اس پہ یہاں ہمارے PGs آئیں گے. ان کی ایمرجنسی مقصد یہ ہے کہ ان کی ایمرجنسی 24 گھنٹے چلے. یہ نہیں کہ 2 بجے کے بعد پیشنٹ آئے تو وہ کہیں آ گئی اب ریفر کرتے ہیں. ان کے وہاں CT اسکینز لگیں, وہ چیزیں ان کو اگر HR پراپر ملے گا. رات کو یہاں جیسے 24 گھنٹے چل رہا ہے CT اسکین, ہماری کوشش ہے کہ وہ CT اسکین بھی 24 گھنٹے چلے. تو اللہ کرے گا, دعا کریں کرونا جلدی کنٹرول ہو جائے. تو DHU قصور کو یہ میرا خواب ہے کہ ایک تو ادارے کا وہ CM صاحب سے ریکویسٹ کریں گے ہمیں وہ ایریا ملے, پلس DHU قصور کو انشاءاللہ ہم ایسے اٹھائیں گے کہ یہ ایک ایسا ایک رول ماڈل بن جائے گا باقی DHUs کے لیے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم دیا. ناظرین, ایک بڑا منصوبہ جو لاہور جنرل اسپتال کے لیے, جس کے لیے بڑی کوشش کی جا رہی ہے, اور پنجاب حکومت اور وزیر اعلیٰ پنجاب بھی اس کے اوپر جو ہے کافی حد تک فوکس کیا ہوا ہے. 250 کنال کی جو جگہ ہے وہ فیروزپور روڈ پر اگر ملتی ہے لاہور جنرل اسپتال کو, تو یہ کیونکہ ایک بڑا ٹیچنگ اسپتال ہے اور ابھی اس کو جو اتنے زیادہ شعبے ہیں, تو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے اگر یہ منصوبہ فعال ہوتا ہے. تو آج لاہور جنرل اسپتال کے حوالے سے ہم نے تفصیلاً بات کی, کورونا کے اوپر بھی بات کی, کس طرح مریضوں کو یہاں پر ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے. پروفیسر الفریز ظفر میرے ساتھ موجود تھے. تو ناظرین, آج کے اس پروگرام میں میں اجازت چاہتا ہوں. دوسرے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.